बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और धमाकेदार स्टोरी के साथ। इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सालसी में खुफिया डायलाग के बाद सुलह हो जाने की खबर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फार्म 47 हुकूमत पर बिजलियाँ गिरा दी हैं और उन्हें अपनी उल्टी गिनती शुरू हो जाने की सूरत हाल का सामना है। कप्तान और फील्ड मार्शल के दरमियान सुलह की खबर बाहर कैसे निकली और पाकिस्तान की किस ताकतवर सियासी शख्सियत को ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले मिली, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कप्तान अनकरीब अडयाला जेल से बाहर आकर सबसे पहला काम क्या करेगा। नाज़रीन कराम, इमरान खान के साथ पीटीआई के तमाम असीरान की रिहाई भी अगले 2-2.5 माह के अंदर अमल में आने के इम्कानात अब वाज़े हो रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत तमाम असीर और जिला वतन रहनुमा भी पाकिस्तान में ग्रैंड नेशनल डायलॉग में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मौजूदा हुकूमत की रुखसती कब अमल में आएगी और नया मिड टर्म इलेक्शन कब होगा, इस हवाले से भी जो सीना गजर चल रहा है, आज हम उसकी वो सारी तफसील भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू होने की खबरें आना अब अचानक बंद क्यों हो गई हैं और सदर जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पुरअसरार अंदाज में चुप क्यों लग गई है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और इसे आपने आखिर तक सुनना है और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया ने पीटीआई कारकुनों में जो मायूसी, नाउमीदी और खौफ के अंधेरे फैलाने में किसी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, अब जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है उसको फैलाकर हम इन अंधेरों का तोड़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मुल्क में नेशनल गवर्नमेंट के क़याम के साथ ही नए मिड टर्म इलेक्शन का बगल बजने वाला है। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन करम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो उसे भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर, लाइक और कमेंट्स चिराग से चिराग जलाने वाली बात है कि जिसके ज़रिए हम बिकाऊ मीडिया का फैलाया हुआ अंधेरा दूर करते हैं। नाज़रीन कराम, ज़राए का दावा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सुलह करवा दिए जाने की खबर सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी को उनके पुराने दोस्त बहरिया टाउन वाले मलक रियाज के ज़रिए मिली, जो खलीजी मालिक के शाही ख़ानदानों में बहुत करीबी और अंदर तक ताल्लुकात रखते हैं। जब उन्हें इस बहुत बड़ी और धमाका खेज पेशरफ्त की भिनक मिली तो उन्होंने सबसे पहले ये खबर अपने दोस्त सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी तक पहुंचाई। ज़राए का दावा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राबता किया। वो ये खबर सुनकर शशदर रह गए और कहा कि ये खबर झूठ है और मलक रियाज के साथ किसी ने मजाक किया है। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि सदर जरदारी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें इस खबर को
جھوٹ قرار دینے کی بجائے اپنے اپنے عرب دوستوں سے اس حوالے سے اصل صورتحال جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، چاہے ہم اس خبر کو نہ مانیں، چاہے اس خبر کی تصدیق کے لیے رابطہ نہ کریں، لیکن ہمیں اپنے طور پر وہاں سے سن گن ضرور لینی چاہیے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر زرداری سے ملاقات کے بعد میاں نواز شریف نے سعودی شاہی خاندان اور خلیجی ممالک کے جو شیوخ ہیں ان میں اپنے ذرائع سے کے ذریعے رابطے کیے تو ان پر یہ دھماکہ خیز انکشاف ہوا کہ پاکستان نے امارات کے $3.5 ارب کے قرضے کی واپسی کے لیے $5 ارب کی جو خصوصی امداد سعودی عرب کی طرف سے حاصل کرنے کا وعدہ لیا ہے، اور گوادر میں $10 ارب کی آرامکو آئل ریفائنری کی تعمیل کے لیے سعودی ولی عہد سے جو یقین دہانیاں حاصل کی ہیں ان کے پس پردہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور سعودی ولی عہد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس حوالے سے قائل کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے میں اپنے سخت موقف میں تبدیلی لائیں اور پاکستان میں پہلے مرحلے میں قومی حکومت تشکیل دے کر تمام سیاسی جماعتوں میں نیشنل ڈائیلاگ کروایا جائے اور پھر مڈ ٹرم الیکشن کروا کر پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا کیا جائے، کیونکہ خطے میں جو بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے ناظرین کرام، اس میں پاکستان کو دنیا اسلام کی سب سے بڑی فوجی قوت کی وجہ سے لیڈنگ رول ادا کرنا ہے، اور اگر ملک میں سیاسی استحکام بھی ہوگا تو پاکستان کا یہ لیڈنگ رول مزید طاقتور اور زوردار ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا، اور اس بات کو سید عاصم منیر نے بھی تسلیم کیا۔ ناظرین کرام، اگر پاکستان کا وزیر اعظم عوام کی اکثریت کا منتخب کردہ ہوگا اور ان عام انتخابات کو انٹرنیشنل لیول پر کریڈیبلٹی بھی حاصل ہوگی تو پاکستان یہ قائدانہ کردار زیادہ مؤثر، زیادہ زوردار طریقے سے ادا کر سکے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف نے کنفرمیشن ہو جانے کے بعد صدر آصف علی زرداری سے دوبارہ رابطہ کر کے ان کی خبر کی تصدیق کر دی اور ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس دوران کیا فائنل فیصلہ ہوا وہ تو ابھی باہر نہیں نکلا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بہت بڑے ایونٹ پر کیا رد عمل دیں گے یا انہوں نے کیا جوابی حکمت عملی بنائی ہے، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اگلے مڈ ٹرم عام انتخابات مل کر لڑنے کے ایجنڈے پر غور شروع کر دیا ہے۔ تاہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اس یو ٹرن پر میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو کچھ عارضی طور پر چپ سی لگی ہوئی ہے، اور وہ کوئی واضح اور دو ٹوک قسم کے بیانات آج کل جاری نہیں کر رہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 1.5-2 ماہ قبل پنجاب میں یونین کونسلوں کی حلقہ بندی کر کے موجودہ سال کے وسط میں صدر پرویز مشرف والے سسٹم کے تحت صوبے میں بلدیاتی الیکشن کروانے کی جو تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں وہ بھی فوج اور کپتان میں صلح کے باعث نگران قومی حکومت کی تشکیل اور مڈ ٹرم الیکشن کے فیصلے کے تناظر میں اب روک دیا گیا ہے سلسلہ، اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کو بھی بریک لگ گئی ہے، لیکن یہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اور اس حوالے سے پیش رفت کی کوئی بھی خبر کہ اب بلدیاتی الیکشن اور یونین کونسلوں کا معاملہ کس حد تک پہنچا ہے، 1 ماہ سے یہ سارا معاملہ خاموشی کی نظر ہو چکا ہے، پر اسرار سمجھ لیں کہ اسے بریک لگی ہوئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اڈیالہ جیل سے
رہائی کے بعد عمران خان کچھ وقت کے لیے بنی گالہ میں 1-2 ہفتے کا مختصر قیام کریں گے۔ اس کے بعد 1.5-2 ہفتے وہ پشاور میں گزاریں گے، لیکن ان کا مستقل قیام لاہور میں زمان پارک میں ہی ہوگا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جون جولائی سے زمان پارک کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی، اور وہاں ایک بار پھر ویسا ہی میلہ لگ جائے گا جس طرح کے عوامی میلے کی صورتحال کپتان کی گرفتاری سے قبل ہوا کرتی تھی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہی سب سے پہلا کام پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کی پچھلے 2.25 سال کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے کریں گے، اور ان کا پشاور میں 1.5-2 ہفتے کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہوگا۔ اس دوران خیبر پختونخوا حکومت اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا بھی امکان ہے، اور بعض ذرائع تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے بعد جب وہ پشاور میں 2-2.5 ہفتے گزاریں گے تو وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران چونکہ ملک میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ختم کر کے نگران قومی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات بھی جاری ہوں گے، اور صوبائی حکومتیں ویسے ہی چند ماہ بعد ختم ہونے والی ہوں گی، اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا عمل روک دیا جائے گا، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی بڑے پیمانے پر اوور ہالنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ زمان پارک پہنچنے کے بعد سب سے سخت مرحلہ پی ٹی آئی پنجاب اور پی ٹی آئی سندھ کے معاملات کے حوالے سے سخت فیصلوں کا ہوگا، اور دنیائے سیاست میں ایک بالکل ہی بدلا ہوا اور زوردار اور دو ٹوک اور سخت فیصلے کرنے والا عمران خان نظر آئے گا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس دوران پی ٹی آئی میں بہت بڑے پیمانے پر نئی شمولیتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور شیخ رشید احمد سمیت ساتھ چھوڑ جانے والے کئی رہنماؤں کو اور دیگر چھوٹی جماعتوں کو، جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں اور مفتاح اسماعیل ہیں اور جو دوسرے لیڈر حضرات ہیں، ان کو بھی کپتان کی ٹیم میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ پنجاب اور سندھ میں جو پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی انتہائی سخت سکروٹنی ہوگی، اور مشکل وقت میں غیر فعال ہو جانے والے ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں کی جگہ نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی چند ماہ کے دوران پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے طوفانی ملاقاتوں کے سلسلے سے وقت نکال کر عمران خان اور بشرا بی بی عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی جائیں گے، اور شاہ محمود قریشی اور محترمہ یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی اسیران بھی ان کے قافلے کے اس مقدس سفر میں شامل ہوں گے، اور وہاں عمران خان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اور وہ اس حوالے سے تعاون پر کہ پاکستان کا جو سیاسی سفر ہے دوبارہ پٹڑی پر چڑھنے جا رہا ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد وطن واپسی پر عمران خان پھر ملک گیر تنظیمی دورہ شروع کریں گے، اور ہر ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں 2-2 3-3 روز قیام کر کے کارکنوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، اور مشکل وقت میں پارٹی کے لیے قربانیاں دینے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ عمران خان کا یہ ملک گیر تنظیمی دورہ 4 سے 5 ماہ طویل ہوگا، اور آنے والے مڈ ٹرم الیکشن کی تیاریوں کا اہم ترین حصہ ہوگا، اور اس دوران ضلعی سطح پر بیٹھ کر تمام تحصیلوں کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممکنہ ٹکٹ ہولڈرز کے ناموں پر
تفصیلی مشاورت بھی کی جائے گی اور عمران خان سے ملاقاتیں کر کے خود ممکنہ، اور جو عمران خان ہیں ان ملاقاتوں میں خود ممکنہ ٹکٹ ہولڈر سے انٹرویو بھی کریں گے اور پارٹی سے ان کی وفاداری کے حوالے سے اس بار باضابطہ عہد بھی لیا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی اور صوبائی بجٹ منظور ہونے کے بعد موجودہ حکومتوں کو گھر بھیج دیا جائے گا اور ایک ایک سال کی نگران قومی حکومتیں قائم کی جائیں گی، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی، تاکہ عام انتخابات سے قبل سیاسی دشمنی کے موجودہ بڑھے ہوئے ٹمپریچر کو نیچے لایا جا سکے اور پھر اگلے سال ستمبر اکتوبر 2027 میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔